लंदन से मैं हूं शिराज खान। आज हम यूके, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया और ईरान और अमेरिका यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, आने वाली तब्दीलियों पे बात करेंगे। खबरें इतनी ज्यादा है कि हमने थोड़ा सा इसका जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा हमने तब्दील किया है। ज्यादातर जो आजकल डिस्कशन प्रोग्राम्स होते हैं वो लोग पसंद इतना नहीं करते, ना इतना किसी के पास वक्त है। हम यूके में रहते हैं, यूके में आने वाली तब्दीलियों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूरोप में ऑब्वियसली रहते हैं, चैनल यहाँ चलता है। फिर हम पाकिस्तान से, आजाद कश्मीर से हमारा ताल्लुक है, हम वहां की खबरों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसमें तो पूरी ग्लोबल एक सिचुएशन बनी हुई है, लंबा लंबा चीजें तब्दील हो रही हैं। और इस वजह से आज मुझे ज्वाइन किया है, मेरे साथ को होस्ट है अदीब मुश्ताक साहब। और सीधा उनके पास चलते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदीब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अदीब साहब, क्या रन डाउन है? क्या मैं तो बिल्कुल ऐसे बैठा हूँ कि आपके सामने है, तो जो जी सवाल आए बिल्कुल। पूछे। चूंकि तर्जीह दे देकर इस वक्त हालत हालत ये है कि कोई भी सवाल किसी भी एंकर से किसी जगह भी यानी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और उसके लिए रेडी हूँ। बिल्कुल खान साहब, बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। ज़ाहिर है पिछले 1-2 हफ्ते में बड़ी अहम तब्दीलियाँ हुई हैं, जिनमें जो बहुत बड़ी तब्दीली है वो बरतानिया में जो सियासी मंजरनामा है वो जितनी तेज़ी से बदला है, और उसके जो असरात हैं वो बरतानवी माशरे पर जो है वो किस तरह मुरतब होंगे, हमने इस पर बात करनी है। बरतानिया की जो सियासी तब्दीलियाँ हैं, फिर उसके बाद ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी है, क्या ये मुआहदा होने के बिल्कुल करीब है, या फिर जिस तरह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका एक बार फिर दबाव बढ़ाने के लिए कोई हमला कर सकता है ईरान पर, इसमें कुछ हकीकत होगी या नहीं होगी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ हमने कल देखा वजीर आला केपी के जो है वो भी आए अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की रिहाई के लिए, और कुछ ये भी बातें बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, राब्ते हो रहे हैं, कुछ मस्बत इशारे भी मिल रहे हैं। मुक्तदा जो ताकतवर हल्के हैं वो शायद चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व किया जाए। हमने इस पर भी बात करनी है। पाकिस्तान में होने वाली 28वीं आईनी तरमीम जो है वो इस वक्त बहुत जेरे बहस है, और इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी रखती है, और दूसरी तरफ एक रूमर्स ये भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है इनकी भी कुर्बतें आपस में बढ़ रही हैं। ज़ाहिर है इस पर भी हमें बात करनी है। और आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, अभी ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन होने जा रहे हैं। टिकटों की तकसीम के सिलसिले में पार्लिमानी बोर्ड्स भी तश्कील दिए जा चुके हैं, और उस पर उन इंतखाबात पर जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसका रद्द अमल कैसा आएगा। ज़ाहिर है आप आज़ाद कश्मीर की सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं इन दिनों में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करनी है। अब आप बताइए कि शैल वी स्टार्ट फ्रॉम ब्रिटिश पॉलिटिक्स के आफ्टर इंतखाबात जो है वो बरतानवी सियासत जो है वो किस करवट बैठने जा रही है, और बरतानवी मुआशरा जो है वो क्या तब्दीलियां लेकर आ रहा है। जी खान साहब। लंबा चौड़ा एजेंडा है, पानी पी लूं मैं शायद। जी अच्छा अदीब, एक तो ये कि मैं बताना भूल गया कि आपको पता है हमारी टीम का हिस्सा है ना अभी अशरफ चुगताई साहब। तो वो भी इधर जो यूके में आपको पता है कि हर साल 1 साल के लिए मेयर का इंतखाब होता है। और चूंकि ये जो इंतखाबात लोकल बॉडीज के या लोकल इलेक्शंस के हुए थे, ये 7 मई को हुए हैं, जिससे बिल्कुल। बरतानिया की सियासत में एक हलचल मची हुई है। तो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे कि लंदन के क्या हालात हैं। और इसी तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैरिस्टर अजहर चौहान साहब से, चौहान साहब को, कि वो भी हमें ज्वाइन करें। और यहाँ जो लीगल मामलात हैं, स्पेशली जो इधर लंदन में आपको पता है एक यूनाइट यूनाइटेड किंगडम के हवाले से एक यूनाइट बहुत किंगडम। बड़े
ریلی نکلی ہے اور اس میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہوئی ہیں اور بچے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا اس معاشرے کا بھی حصہ ہیں کہ نہیں ہے جو مسلمان بچے ہیں. تو لیگل جو سچویشن ہے یا فریڈم آف سپیچ ہے اس کی لمیٹیشن کیا ہے, اس پر اگر انہوں نے جوائن کیا تو ہم سوال ان سے ضرور پوچھیں گے. بیفور ادیب صاحب اگر ہم سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہمارے ادھر جہاں میں رہتا ہوں لندن لوٹن میں, وہاں کے ایک نوجوان میئر جاوید حسین صاحب میئر بنے ہیں. وہ میں نے پورا وہ پروسیجر دیکھا ہے, کس طرح ووٹنگ ہوئی ہے, کیا ہوئی ہے, کس طرح کیا طریقہ کار ہے. تو اور میئر صاحب ظاہر ہے پڑھے لکھے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, اگر ابوذر صاحب ریڈی ہوں, اور اس کے بعد ہم فالو اپ کریں گے کہ لارڈ کربال صاحب نے یو کے ایوان جو ہاؤس آف لارڈز ہے اس میں آج کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائی اور پاکستان کی ثالثی کی بھی بات کی ہے. تو اگر ہم پہلے وہ رپورٹ دیکھ لیں, یہ لوٹن کے میئر کی, یہ ٹاؤن سیٹ ہوگی, اس میں سارے حالانکہ بہت سارے ڈفرینٹ ٹاؤنز کے اندر میئر منتخب ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اس طرح کا انتخاب یہاں پر ہوتا ہے اور میئر کا رول کیا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو وہ پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیتے لوٹن بارہ کونسل کی جو مقامی حکومت ہے اس میں ہر سال میئر میکنگ سرمنی ہوتی ہے اور 48 کا یہ ایوان ہے, 48 کونسلر ہیں, ہر 4 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور ڈیولوشن آف پاور یا ڈیموکریسی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ جو کونسلرز ہوتے ہیں پھر ٹاؤن میں آتے ہیں, ان کے متحد بہت سارے لوکل ایشوز ہوتے ہیں, پلاننگ ہے, باقی چیزیں ان کو دیکھتے ہیں. جو میئر منتخب ہوئے ہیں کونسلر جاوید حسین صاحب, آج انہوں نے 48 کے ایوان میں 26 ووٹس لیے اور ان کی جو اپوزیشن تھی سب پارٹیوں نے مل کر ان کو ووٹ دیا, ان کے 18 ہوئے, لیکن ان کی جو پارٹی ہے ان کی طرف سے جو لیبر پارٹی ہے وہ انہوں نے 26 ووٹ obtain کیے اور ڈپٹی میئر جو ہیں وہ فاطمہ بیگم بنی ہے. کونسلر جاوید حسین کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی سے ہے اور یہ چونکہ بہت کم عرصے میں یہاں کونسل میں آئے اور اس کے بعد یہاں کے پڑھے لکھے ہیں, ان سے ذرا آج پوچھتے ہیں کہ how does he feel after being elected as a mayor, what would be his message for his community and how long did it take him to become a mayor. میئر کی جو رول ہوتا ہے وہ سرمونیل ہوتا ہے, بارو کا یا اسٹون کا فرسٹ سٹیزن ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے, کنگریچولیٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ what he thinks about this. Assalamu alaikum. Thank you, Shiraz Saab, and thank you for all the media staff for giving me so much press and time. I've been a councillor for 7 years. Alhamdulillah, I've been very privileged to be had 2 cabinet positions. I've been deputy leader, and today, the honour of my life, I've been elected to be a mayor. The mayor is the first citizen of a borough. I want to promote our wonderful great town. I want to promote the great people that live and work in our town. I want this honour for not just for me, but for our town and the great people. But I want to lift the perception of Luton. Luton often gets bad news, but doesn't get the good press. I shall be a mayor for everyone. I shall be holding an open day for people, for the normal people who don't get to the chamber, to come meet your mayor. I want to be one of the most accessible mayors that has been. And I want to use this term to do some tremendous amount of work for charity, using my connections with the community and restore pride, restore honour. And also the theme for me is about being a good citizen. A good citizen for me, often we've seen the right wing. A good citizen is somebody who doesn't let fireworks off, be antisocial, isn't somebody who hires a car and then decides to speed up and down the road and rev their engines. A good citizen isn't somebody who's fly tipping. A good citizen is somebody who loves their neighbours, who doesn't create disharmony, but creates harmony and actually brings love. And I want to spread the love, and I want to say thank you to everybody, and I promise to do the job, this role, to the best of my abilities. And I look forward to working with the various communities
as a mayor, yes, it's a civic role, but I want to restore civic pride, and I want to show that people who look like me can go on to be leaders. This country will give you the opportunity, but what it takes is time and effort. If you get out what you put in. What about the people who wants to join politics or they want to come into resolve their issues? What they should do? Thank you very much. An excellent question. When I came into politics, I was a skeptical president. I thought politics, no. But since being in politics, I know if you put your effort in the UK, you will be given the opportunities like I've just described. I am now a mayor. I've been a deputy leader. I've been a cabinet member for two different cabinet positions. And one thing I must say to people out there who say, no, politics is not for me. Politics is an honor to be able to serve your residents, to use a skill set that you've earned and actually improve people's lives. But what I will say is, please don't be disenfranchised. There will always be a councillor, there will always be an MP, there will always be a chief executive in companies and boards. If you want to be a policy maker, you need to be at the decision maker. And the only way you can be a decision maker is to be at the forefront of things, whether that's political. I would always say is go for politics, but equally in boardrooms. That's where the decisions are made, and you can improve people's lives. You can improve the lives of your children and your grandchildren. And if you value community, please take a civic role. It is the best thing you could have ever done. And this is coming from somebody who was skeptical. That's great. اچھا سارے بزرگ آئے انہوں نے بڑا کام کیتا انہوں اتنے ادارے مطلب مسجداں بنائیاں بہت سارے اور کام کیتے کاروبار شروع کیتا اپنی زبان میں کوئی ان میسج انہوں کوئی دے چھوڑتا کہ خوش ہوں کہ سارے پتر پتری ان اگے کڑی کڑیاں پوسٹاں پہنچی گئے جڑے بزرگ آئے پہلے بزرگ جڑے آئے نا انہاں جڑا سارے لوکاں کی کوئی بڑی کمپنی دا مالک ہے بڑا جڑا بزرگاں جڑے سب تو اہم چیز کیتی ہے نا سارے سب بزرگاں انہاں اتنی محنت کری دیار رات محنت کر کے سارے بچوں کی تعلیم دوائی نے میں سارے بچے سارے 90% زیادہ اچھی پوسٹاں چن پڑھے لکھے ہوئے اندا واسطے وہ مینیول جاباں جڑے سارے لوگ نسل کیتے جڑے پرانے اگر سارے بزرگاں نال قربانی دے اپنے ماں پیو دیس وطن چھوڑ کے تھے آئے اج اساں کی یہ اپرچونٹی اگر ملین تو انہوں نے وجہ نال ملین اساں اگر تعلیم ملی ہے انہوں نے وجہ ملیا جو اج ہے اسی جو میں ہاں اور میرے والد میرے تیا جان میرا دادی دادا جنہاں خود قربانی دے کے ذمہ داری سارے اسی گراں چ رہنے والے شہری آئے نے گراں رہنے والے ہیں تو انہوں محنت خود کیتا ہے کہ آساں کچھ بہتر آپ ہے کہ کوئی بہتر اپرچونٹی جو آساں اپنے ملک میں مل نہیں سکتے ہیں وہ نوکری نہیں مل سکتے ہیں الحمدللہ میں اس دور چ کام کیا کمپنی چ جس طرح انسٹیٹیوشنل ریشلزم ہے بٹ میں نے 5 سینئر پروموشن لے میں جب کم چھوڑیا میں ٹیسٹ انجینئرنگ مینیجر تھا سینئر لیول تھا ٹھیک ہے اچھا میئر آف لوٹن کونسل جاوید حسین کی گفتگو سنی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان سے مزید بھی بات کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ جی یہ بیسیکلی ادیب صاحب یہ ایک میں نے جو کچھ اس وقت لائیو یہ ہوا انتخاب میں حصہ لیا پھر یہ میرا خیال ہے یہ دس واز دا فرسٹ انٹرویو آف میئر جو میں نے کیا تو اب ضرورت صبر کی کہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اب آگے آئیں گے تبھی تو مقابلہ ہوگا اور بہت سارے اچھے اچھے کونسلر بنے ہیں ینگ لوگ بھی آ رہے ہیں لیکن ایک پرابلم ادیب صاحب آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مین تینوں بڑی پارٹیاں ہیں نا لیبر ہے لبرل ہے کنزرویٹو ہے یہ جو نوجوان ہیں سم ہو ان کی پالیسیوں سے اس طرح فالو نہیں کر رہے ہیں اور ایک قسم کی انڈیپینڈنٹ اور پھر زیادہ تر جو ایشین یوتھ کی اگر بات کروں یا جو امیگرینٹس ہیں تارکین وطن ہے وہ زیادہ تر گرین پارٹی اور پھر اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ لڑنے کی میرے خیال میں اب زیادہ ان کی کوشش ہے لیکن یہاں پر ضرورت سمجھ کے کہ کونسلرز جو ہے یا ہمارے ایم پیز ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری یوتھ ہے اور کمیونٹی کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کمیونٹی لیڈروں کے اوپر خاص کر کے مساجد ہے یہاں پر کمیونٹی لیڈرز ہیں مختلف جو شعبہ
जिंदगी के लोग हैं, यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, समाजी, सियासी, सहाफती जो भी हैं, उन सबको एक रोल प्ले करना पड़ेगा कि यहाँ लुटन में जाहिर है अगले साल फुल काउंसिल का इलेक्शन है। तो मैं ये देख रहा हूं कि रिफॉर्म इज रियली गेटिंग ए बिग थ्रेट फॉर दीज थ्री पार्टीज, लिबरल के लिए भी, कंजर्वेटिव के लिए भी और लेबर के लिए भी। तो आइंदा जो है ना, पढ़े लिखे अगर लड़के होंगे, आगे आएंगे नौजवान लड़के लड़कियां, तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में एक बड़ा अच्छा वो रोल अदा कर सकते हैं। जावेद साहब ने जैसे कि कहा कि मैं आया हूं और मैं फिर किस किस ओहदे पर रहा हूं और फिर मैं आज मेयर बना, तो ये एक मैसेज था जो बहरहाल उन्होंने दिया है। दूसरी जो तब्दीली यहाँ पर आई है, आपको पता है किंग चार्ल्स ने एक स्पीच की है पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद ये बेसिकली जो किंग की स्पीच होती है, ये गवर्नमेंट की ही जो स्पीच है या जो मौजूदा जो भी गवर्नमेंट होती है उस वक्त की, उन्हीं की पॉलिसियों का हिस्सा होती है, और वही तकरीर लिख के देते हैं। प्राइम मिनिस्टर उसको देखता है, कई जगह देखी जाती है, तैयार होती है कि हम इकानमी पे क्या करेंगे, हम फॉरेन पॉलिसी पे क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीजें किंग्स की स्पीच के अंदर इकानमी, फॉरेन पॉलिसी और बहुत सारी दूसरी चीजें इमिग्रेशन वाला के ऊपर थी। तो वो इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी और हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी उसके ऊपर डिबेट चल रहा है। आज चांसलर जो थी रेचल रीफ, उनकी तक उन्होंने आज स्पीच की है, वो कौन कौन से मेजर्स ले रही हैं इकॉनमी के हवाले से, क्या उन्होंने पहले किया और आइंदा क्या एजेंडा है, किस तरह करेंगे। तो एक अपोजिशन का और एक बड़ी भरपूर इस वक्त सियासत हो रही है। और अगर लेबर लीडरशिप या के सामना की लीडरशिप का अगर बात करें, तो लीडरशिप की रेस शुरू हो गई है। आपको पता है कि ग्रेटर मैनचेस्टर के जो साबिक मेयर है, लॉर्ड मेयर एंडी बर्नम, वो लीडरशिप की रेस में आगे हैं, और उनके लिए जगह जो है वो, चूंकि वो एमपी नहीं है, तो जोश सिमंस स्टेप डाउन हुए मैकन्सफील्ड से, तो वो अपनी जगह उन्होंने छोड़ी है, और एडी बर्नम के जो लेबर पार्टी के कागजात हैं उन्होंने तस्लीम कर लिए। तो एडी बर्नम को पार्लियामेंट में लाने के लिए वो अब वो इलेक्शन लड़ेंगे मैकन्सफील्ड से, लेकिन उनका मुकाबला वहां पर भी रिफॉर्म से होगा, और रॉबर्ट कैनन है जो वहां से खड़े हैं, और दूसरे कुछ कैंडिडेट्स हैं वो भी खड़े। तो मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर अजहर चौहान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर अजहर चौहान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अजहर साहब, अजहर चौहान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अजहर चौहान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे को आवाज नहीं आ रही है। तो बहरहाल वो ट्राई कर रहे हैं, जब भी वो आए तो उसके बाद हम उन्हें ज़रा उनसे पूछेंगे ये इस्लामोफोबिया के हवाले से और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया और इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारे यहाँ पर तब्दीलियां आ रही हैं, और बहुत सारे क्राइम्स में, हेट क्राइम्स में भी इजाफा हो रहा है। तो हमें बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा। लेकिन एक एंडी बर्नम के हवाले से बात कर लूं, मुकम्मल कर लूं अगर आप इजाजत है। तो एंडी बर्नम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लाए जा रहे हैं। के स्टार्मर को ऑब्वियसली लीडरशिप के लिए इस वक्त थ्रेट है वो, लेकिन ये चाहते हैं कि जो के स्टार्मर है वो हैसियत वजीर आजम, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते या स्टेप डाउन होने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं देना चाहते। उनको भी हमायत हासिल है जो लिबरल पार्टी की मेजॉरिटी है उसमें, लेकिन एंडी बर्नम अगर पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो ऑब्वियसली इनको 81 एमपीज की हमायत चाहिए होगी, और अगर 81 इनके पास है तो वो फिर लीडरशिप की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इनका प्रोफाइल बड़ा मजबूत है। ये गॉर्डन ब्राउन जो साबिक वजीर आजम है उनकी काबीना में भी रह चुके हैं, ये एम जो ओदू पर काबीना में रह चुके हैं, और फिर टोनी ब्लेयर की काबीना में भी थे। 2010 में भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त जो एड मिलीबॉर्न है उनके मुकाबले में ये हार गए थे लीडरशिप का कॉन्टेक्स्ट। और फिर 2015 में भी जेरेमी कोर्बिन का इन्होंने मुकाबला किया था,
جرمی کوربن جیت گئے تھے اور یہ ہار گئے تھے. تو ویل نون فگر یہ جو ہے وہ سیاست میں آنے سے پہلے یہ صحافت کرتے تھے، میڈیا میں تھے اور پھر سیاست میں آئے. اور ان کا بڑا اچھا بیک گراؤنڈ ہے ان ٹرمز آف طلبہ یونین کے بھی یہ صدر رہے، کیمبرج کے پڑھے لکھے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ریس کیسی ہوگی، لیکن پہلا جو مرحلہ ہے وہ بہت ٹف ہے، کیونکہ ریفارم اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ وہاں سے سیٹ نکالے. جس طرح کا اس وقت جو ایک ویو چلی ہوئی ہے ریفارم کی. دوسری طرف اگر نائجر فراج کی بات کریں تو انہیں ظاہر 5 ملین جو آئے ہیں پیسے تھائی لینڈ سے، اور وہ کرپٹو کرنسی کے جو بہت سے کرپٹو کرنسی سے منسلک جو ہیں انہوں نے ان کو فنڈنگ کیا. اس پر بھی تحقیقات شروع ہو رہی ہیں، شروع ہو چکی ہیں ان کو، لیکن انہوں نے ڈینائی کیا ہے کہ haven't done anything wrong in terms of taking the funding. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو فارن فنڈنگ آئی ہے انہوں نے استعمال کی ہے، یعنی 2024 میں جب یہ ایم پی بنے تھے اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. تو یہ نائجر فراج یا ریفارم پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں تھی، یہ تو گفٹ آیا تھا. تو اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں. جی ادیپ. ہاں سر، میں یہی بات میں بھی آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے ریفارم کی کامیابی کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ سڈن کامیابی ہے. ایک دم سے ریفارم جو ہے وہ منظر نامے پر آتی ہے، اور یوں آتے ہی جو ہے وہ جس طرح انہوں نے بہت ساری بریڈ فورڈ جیسی بڑی کاؤنسل جہاں پر میجورٹی جو ہے وہ لیبرز کی مانی جاتی تھی، وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ اچھی خاصی کامیابی حاصل کی. صرف میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسی کیا، اگر ایک یا دو پالیسیز کو آپ ڈسکس کریں کہ ایسی کیا وہ ایک یا دو پالیسیز تھی جس کی وجہ سے لیبر کو اتنا بڑا ڈیمیج ہوا کہ ریفارم نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کور کر لیا؟ میرے خیال میں پروٹیسٹ ووٹ ہے. اکثریت ان کے پاس، لیبر پارٹی کے پاس ابھی بھی موجود ہے. پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی بہت ڈاؤن ہے اور لوگوں کو جابز نہیں مل رہی ہیں. اسی طرح انفلیشن بہت بڑھ گیا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. خاص کر کے لندن میں تو کاروبار کے یا جابز کے کسی حد تک مواقع نارتھ سے زیادہ ہے. یہاں لندن کے سراؤنڈنگ میں 32 باروز کا الیکشن ہوا، وہاں تو ان کی سچویشن پوزیشن بڑی ٹھیک رہی ہے، اتنی خراب نہیں رہی ہے. لیکن ہر جگہ سے ان کو ووٹیں پڑی ہیں، اور بہت ساری کونسلوں کے اندر ان کی اکثریت آ چکی ہے. تقریباً 1500 کونسلر جیتا ہے، یعنی اس وقت سب سے زیادہ کونسلر جو ہیں انہی کے پاس ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ پروٹیسٹ ووٹ ہے لوگوں کی. اب جو لیبر پارٹی ہے یا کنزرویٹو ہے یا لبرل ڈیموکریٹ ہے، ان کو لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا کہ نوجوان کیا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف اکانومی، ٹرمز جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں، اور این ایچ ایس کے حالات بہتر کرنے پڑیں گے. جبکہ ریفارم پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کریں گے. بہت سارے دوسرے وعدے بھی کر رہے ہیں، اگرچہ ان کے پاس اس طرح کی ٹیم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایم پیز، سٹنگ ایم پیز اور سابق کیبنٹ کے ممبران جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی کو چھوڑ کر ریفارم پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیم ہے اور وی کین ڈیلیور نیکسٹ الیکشن، جیت سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی یا لبرل ڈیموکریٹ پارٹی یا گرین پارٹی کو ایسا ایجنڈا سامنے لاتی ہیں اور عوام کو اپنے ساتھ جوڑتی ہیں تو وہ جیت سکتے ہیں، ورنہ مشکل ہے بند باندھنا. ٹھیک ہے، اگر اسی تناظر میں ہم یہ دیکھیں، ظاہر ہے جب کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ بالخصوص برطانیہ جیسی بڑی معیشت کو جب چلاتی ہے تو ان کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے، ظاہر ایک ٹیم آتی ہے، اور سفارتی محاذ پر بھی انہیں ویسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر جا کر ڈائلاگ کرتے ہیں. آپ موجودہ سینیریو کی اگر ہم بات کریں جو بٹوین امریکہ اور ایران ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات میں جب امریکہ جو ہے وہ ایران اور دوسری وارز کو جو اب ختم ہونے کی طرف جا رہی ہیں، یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو پھر یہ وار جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی، ایسے میں ظاہر ہے برطانیہ جیسے جو بڑے ممالک ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیے خان صاحب کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ بالکل ہونے کے قریب ہے، نکات طے ہو چکے ہیں، آئندہ عید کے بعد مذاکرات دوبارہ شروع ہونے جا رہے ہیں،
یا پھر یہ ابھی سب رومرز ہیں؟ نہیں، معاہدہ تو میرے خیال میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان کی ثالثی میں ہی ہو رہا ہے، اور محسن نقوی صاحب ایز اے ایلچی یا اسپیشل آپ کہہ رہے ہیں مشیر یا میسنجر کے طور پر فیلڈ مارشل کے دوسری بار 24 گھنٹے میں ایران پہنچے ہیں، اور ان کی ملاقاتیں بڑے ہائی لیول پہ ہوئی ہیں۔ ایک 14 نکاتی جو معاہدے کی شرائط تھی نا، وہ پہلے لے کر ایران گئے تھے، ایران نے امریکہ کی، اور ایران نے ان کو مل گئی ہیں اور ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے اندر اب قطر شامل ہو گیا ہے، اس کے اندر سعودی عرب شامل ہو گیا ہے، اس کے اندر عمان بھی شامل ہے، اس میں چین بھی شامل ہے، تو بہت سارے دوسرے ممالک، لیکن لیڈ اس کو الحمدللہ پاکستان ہی کر رہا ہے۔ اور پاکستان کی جتنی بھی ثالثی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو دنیا میں اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اب میں ایک موٹی سی آپ کو اگر بات سمجھاؤں اپنے ناظرین کو، ادیب، جی جو معاہدہ ہے نا، ایک جنرل معاہدہ ہو سکتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہو سکتا ہے۔ ایگریمنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جنرل معاہدہ ہے کہ جنگ بندی ہو چکی ہے، اب اس کے جو شرائط ہیں وہ طے کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں چونکہ بہت زیادہ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں، پہلے مرحلے میں جو اطلاعات ہیں، یعنی پازیٹیو اطلاعات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جنگ بندی ہوگی، کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو بات کس پہ ہوگی؟ ابنائے ہرمز کو پہلے کھولا جائے، وہاں 2000 سے زیادہ جو سیلرز ہیں، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جو شپ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ آئندہ کے لیے ایران اپنا اگر کنٹرول ابنائے ہرمز پر رکھتا ہے تو کیا وہ اس کو جب چاہے بند کر سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ٹول ٹیکس وہاں سے وصول کریں گے، جو بھی شپ وہاں سے گزریں گے، تو اس پر نیگوسیشن ہوگی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے، جو ایران کسی وقت بھی ایٹم بم بنا سکتا ہے، انریچمنٹ کا مطلب کہ پہلے سے تیار ہے، کسی وقت بھی بنا سکتا ہے۔ دیکھیں 1974 میں انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے، ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے یہ سیول پرپزز کے لیے ہے، انرجی کے لیے ہے، لیکن پھر 98 کے اندر انڈیا نے اچانک دھماکے کر دیے۔ جب انڈیا نے دھماکے کر دیے تو پاکستان بھی کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے، لیکن پاکستان کو رسپانس کرنا پڑا ود ان 2 ویکس۔ تو ہمارے پاس بھی یورینیم افزودگی اس کی تھی، تو ہم نے بھی 2 ہفتے میں کر لیا۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے یہ ہمارے حوالے کی جائے، اور اس پر کوئی ایگریمنٹ ہو کہ ایران واقعی سول نیوکلیر کے لیے، سول نیوکلیر سے ایٹمی کی طرف جانا ٹائم نہیں لگتا۔ تو یہ اس کی دوسری شرط ہوگی، امریکہ کو فیس سیونگ اس کے اندر چاہیے۔ لیکن جو اسرائیل کی کے وزیر اعظم اور ابھی حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، میں کمنٹیٹرز کو سن رہا تھا کہ وہ اتنی اچھی گفتگو نہیں تھی، چونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس اور یعنی کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ایران کا انفراسٹرکچر اور برباد کیا جائے، یعنی اس پر اٹیک کیا جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ نہیں چاہتے۔ تو پھر بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ نتنیاہو کہے گا۔ تو اب یہ اس میں سپوائلرز بھی اس میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیٹس ہوپ کہ یہ ریپ اپ ہو اور دنیا امن کا سانس دے، سکھ کا سانس دے، لیکن کمپلیکیشنز بہت ہیں جی۔ لیکن اس کو کئی آخری بات ادیب، اس کو کئی مہینے لگ سکتے ہیں، 6 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن جنرل معاہدہ جو ہے کہ اگری کہ ہم مذاکرات کریں گے، ہم جنگ بندی کریں گے، اس میں پھر $100 بلین کے ایران کے جو اثاثے ہیں یا پیسے منجمد ہیں وہ دینے کی بات ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 25%، اس سے ہمیں گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن آپ کی اور بھی موضوعات ہیں، لیکن لیٹس ہوپ کہ پاکستان کو یہ کامیابی ملے۔ امن اور پیس سے جڑی ہوئی دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے پاکستان دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے درمیان جو ہے وہ پیس میکر ہے، اور ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر مذاکرات کروا رہا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان کے اندر جو ہلچل ہے سیاسی،
वहाँ पर भी तो ज़ाहिर है पीस टॉक होनी चाहिए, वहाँ पर भी तो मामलात जो है उनको अच्छा सुलझाने उसमें चाहिए, वहाँ भी जी बिल्कुल अदीब उस पर भी आते हैं, लेकिन लॉर्ड कुरबान हुसैन की ये जो तकरीर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, उसमें पाकिस्तान की सफारतकारी की बात हुई है, कश्मीर की भी बात हुई है, यूक्रेन की भी बात हुई है। जरा चला देते हैं 3-4 मिनट की, फिर बात। My Lords, His Majesty's gracious speech was watched by millions of people at home and abroad with interest. His Majesty spoke at a time of turbulence, wars, and uncertainty facing millions of people around the world. In Gaza and Israel, the conduct of hostilities since October 2023 has generated credible allegations of serious violations of international human rights law, including crime against humanity and genocide. The Security Council resolutions have called for ceasefires and humanitarian access. The problem remains compliance. In Ukraine, Russia's invasion violated the Charter as affirmed by UNGA Resolution ES 11/1. The Security Council is blocked by Russian veto, but the legal position has not changed. Borders cannot be redrawn by force. In Sudan, the war between SAF and RSF has produced famine, mass displacement, and documented atrocities against civilians. Resolution 2715 renewed the UN mission, but without political pressure and accountability, the situation deteriorates. Resolutions without enforcement become empty gestures. In recent months, the US and Israel have waged war on Iran without any reference to international law. Though, thanks to the efforts of the government of Pakistan, a ceasefire is agreed, while details of a peace agreement between US and Iran are still being worked out. The United Nations have proved to be irrelevant once again. My Lords, this brings me to another international dispute that is almost forgotten by the international community. That is the Kashmir issue, that has been on the Security Council's agenda since 1948. Resolutions 47, 51, and 80 called for a free and impartial plebiscite under UN supervision once hostilities ceased. That plebiscite has never taken place. Whilst waiting for the UN-promised plebiscite, the human rights situation has deteriorated in Kashmir. Over the years, international human rights organizations, including Amnesty International, Human Rights Watch, the UN Commission for Human Rights, and others, have reported Indian Army operating in complete impunity under the Armed Forces Special Power Act, and is alleged to be involved in excessive use of force, arbitrary detentions, torture, murder, mass graves, and rape. While journalists, political leaders, human rights defenders, and activists are detained and held under preventative laws such as the Public Safety Act for months and years, often without charge or trial. This situation should not be allowed to continue. The international community, including Britain, must do everything they can to bring an end to these human rights abuses and hold those responsible to account. India and Pakistan have fought 3 full-scale wars and many border clashes over Kashmir, and Kashmir remains one of the most militarized zones in the world. In May 2025, we saw another dangerous escalation with the cross-border strikes and civilian casualties. The ceasefire holds, but this dispute is unresolved. What makes this issue different is the nuclear dimension. A single miscalculation on the line of control could escalate beyond regional control, with consequences for global health, climate, and economy. My Lords, I have mentioned earlier in my speech 4 other areas of conflict, but let me tell you that the consequences of a war between 2 nuclear countries, India and Pakistan, can be far worse than these conflicts. In conclusion, my Lords, we can either invest in diplomacy now or wait for the next crisis to invest in damage control. I believe Britain, with its historic relationship with both India and Pakistan as the head of the Commonwealth and a permanent member of the UN Security Council, is best placed
to use its unique position to bring these two friendly countries back to dialogue to help finding a peaceful solution to the long-standing issue of Kashmir according to the will of the Kashmiri people and bring peace, stability and prosperity to 1.7 billion people of the Indian subcontinent. یہ جو ادیب اسپیچ تھی نا، یہ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ یہ کنگ چارلس نے جو پارلیمنٹ کے اندر اپنی گورنمنٹ کی فارن پالیسی کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، اسی کے تناظر میں آج ہاؤس آف لارڈز کے اندر فارن افیئرز کے اوپر یا اس پر یہ ڈبیٹ تھا، جس کے تناظر میں لارڈ قربان صاحب نے ایک تو کشمیر کے مسئلے کو کہا کہ یہ نیگلیکٹ ہو گیا ہے، دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے جو وہ دنیا میں عمل لانے کی ہے، اس کا رول کچھ اور ہے، اور کشمیر جو ہے وہ بالکل نیگلیکٹ ہو چکا ہے. تو آپ کا اس کے حوالے سے کچھ سوال بھی تھا، اشرف چغتائی صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے بات کریں گے، لیکن آپ اپنے سوال مکمل کریں. میں بالکل یہی پاکستان کا یہ جو عالمی سطح پر جو امن ٹاک ہے، وہ میں سوچ رہا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ظاہر ہے عالمی سطح پر ایک اہم ترین پاکستان اس وقت سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. وہی کردار جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، وہاں بھی سیاسی استحکام جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. لیکن جو رومرز ہیں کہ پیس ٹاک ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی پی ٹی آئی کے ساتھ جاری ہے، تو کیا اس میں کتنی حقیقت ہے کہ جو کیسز ہیں وہ بھی فکس کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا ادیب، خدا کرے آپ کا جو گمان ہے وہ درست ہو. کچھ ایسی خبریں ہیں، میں نے بیک ٹو بیک 2 انٹرویو کیے ہیں، ایک جنرل خالد نعیم لودھی صاحب کو کیا ہے، اس کے علاوہ فواد چودھری کا کیا ہے، اور میں بھی اس چیز کے اوپر کنونس ہوں. جب میں نے ان کو پولیٹیکل پولرائزیشن کی بات کی، اس کو ختم کرنے کی بات کی، تو انہوں نے ایک بات جو مثبت کی وہ یہ کہ جو موجودہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ہے وہ یعنی لوئرس موومنٹ کے لوگ ہیں. عمران خان صاحب نے ان کو، بیرسٹر گور کو یا باقی جو وکلاء تھے، ان کو آگے آنے کی یا پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے اس وقت ان کو یا سلمان اکرم راجہ ہے، ان کو پارٹی کی قیادت تو دے دی، لیکن یہ سارے غیر سیاسی لوگ ہیں. سیاست دان کے اندر اور لوئر کے اندر ایک ڈیفرنٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ سیاست دان چیزوں کو انگیج کرتا ہے، وے آؤٹ نکالتا ہے، سیاسی موومنٹ کرتا ہے، ان کے رابطے ہوتے ہیں دیگر طریقوں سے، جبکہ لوئر بیس کرتے ہیں، ان کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ لا کے اوپر ہوتی ہے، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں عدالتوں سے. تو عمران خان صاحب نے جب ان کو لوئرس کو اپنی جماعت کا ہیڈ بنایا اور یہ کہا کہ آپ جماعت کو چلائیں، تو بیسیکلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عدالتیں وہی ہوں گی جو 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے ہیں، جج بھی جو ہے اسی طرح کام کریں گے جیسا ثاقب نصاحت تھے یا قاضی فائز صاحب تھے یا پہلے تھے، یا اس طرح کے جج ہوں گے. لیکن یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ کو دیکھا کہ وہ عدلیہ اب آزاد نہیں ہے جو پہلے عدلیہ تھی. اب وہ جج بھی وہاں نہیں ہے، ایک سپریم کورٹ کے علاوہ 2 سپریم کورٹ بن گئے ہیں. اچھا، جہاں تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات ہے، وہ اس وقت یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا حکومت کے اوپر کوئی بڑا پریشر لانے میں، بلڈ اپ کرنے میں ناکام رہی ہے. ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا کے حد تک وہاں پر حکومت ہے، لوگ آتے بھی ہیں، لیکن اس کو کنورٹ کیسے کیا جائے ان ٹرمز آف ٹو ریلیز عمران خان یا پولیٹیکل جو ورکر ہیں ان کو کیسے ریلیز کیا جائے. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا اسلام آباد کی اراداریوں سے جو ہوائیں باہر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونے جا رہی ہے کہ کوئی ایسا میکانزم نکالا جائے، ایسا سسٹم کیا جائے کہ یہ جو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی بحال ہو جائیں اور پھر ان کی جو کیسز ہیں اس میں بھی کچھ نرمی آئے اور چیزیں آگے بڑھیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب پاپولر لیڈر تو ہیں، وہ ان پاپولر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں باہر آ کر کوئی اس طرح کی موومنٹ نہیں چلاؤں گا. ملاقاتیں بھی بحال ہو سکتی ہیں، اگر وہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں بہنوں سے، وہ اگر عمران خان صاحب کچھ کہتے ہیں تو باہر آ کر اسی طرح بیان نہ دیں.
تو یہ اس وجہ سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بیگم ہے نورین خانم، ان کو شاید اجازت دی جائے گی، اسام نیازی کی جو والدہ ہیں وہ ملاقات کریں گی، لیکن فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے یا میسج یہ کنوے کیا جا رہا ہے کہ وہ اندر جب جائیں ملاقات کریں تو باہر آ کر وہ ڈائریکٹ یعنی فوج کے اوپر تنقید نہ کریں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہیں، جس طرح وہ پہلے انہوں نے جو عظما گئی تھی عظما خانم، تو انہوں نے جس طرح بات کی تھی، تو اس طرح کے بیان بازی خاص کر کے اداروں کے بارے میں نہ کریں. تو یہ ایک صورتحال بلڈ اپ ہونے جا رہی ہے. دیکھیں یہ کرائسس بہت لمبا ہو گیا، 4 سال ہو گئے. اب عمران صاحب خان کی صحت کا بھی معاملہ ہے، اور جو پبلک کا سینٹیمنٹ ہے وہ باہر ہو یا ملک کے اندر ہو ویسے کا ویسا ہی ہے. یہ جو حکومت ہے اس وقت، اس سے کوئی اس طرح بیانیہ تو نہیں بن رہا ہے. جو مذاکرات ہیں، یہ اکانومی ہے، وہ ساری تو فیلڈ مارشل رن کر رہے ہیں، اور ان سے اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. اکانومی بہت بڑا ڈینٹ ہے. ابھی بجٹ آنے والا ہے، وہ بجٹ IMF کی شرائط کے مطابق آنے والا ہے. تو حکومت کے یہ جو اداروں کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو آ کر ملک کے اندر بٹھایا جن سے کچھ ڈیلیور بھی نہیں ہو رہا، باہر سے اکانومی بھی نہیں، سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی ہے، ملک کے اندر کچھ نہیں کر رہے، اور بیانیہ بھی نہیں کرنا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک برڈن بنی ہوئی ہے نا، لائبلٹی بنی ہوئی ہے موجودہ حکومت. تو اس وجہ سے میرے خیال میں چیزیں سیٹل ہونے چاہ رہی ہیں. اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سہیل افریدی اور جو فیصل کریم کنڈی ہے گورنر سرحد، وہ انہوں نے ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے، صوبے کے حقوق کی بات کی ہے. اسی طرح کچھ اور اقدامات ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی آپس میں تھوڑی سی تعلقات کے اندر گرمجوشی آ رہی ہے. تو یہ گرمجوشی بھی اسی تناظر میں ہے کہ وہ 28ویں ترمیم ہے جس کے مطابق صوبے بننے ہیں، بہت ساری اور چیزیں تبدیل ہونی ہیں، چونکہ 28ویں ترمیم پیپل پارٹی کے دور میں منظور ہوئی تھی. اور وہ فنڈ کا مسئلہ ہے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے خیال میں ایک اندازے کے مطابق 700 بلین جو ہمارے فوجی ریٹائر ہوتے ہیں ان کی پینشن ہے، اور سویلین کی پینشن کو 350 بلین ہے. تو یہ دیکھیں لوگوں کو پینشنیں بھی تو دینی ہے، خرچہ بھی چلانا، تو صوبوں کے پاس زیادہ فنڈ چلے جاتے ہیں، وفاق کے پاس نہیں ہے. تو وہ 28ویں ترمیم کو ریوائز کرنے کے لیے، نئے صوبے بنانے کے لیے اور 28ویں ترمیم لانے کے لیے ظاہر ٹکراؤ کی سچویشن ہے. ٹھیک ہے، اشرف چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بھی حالات پر بڑی گہری نظر ہے، تو گفتگو میں اشرف چغتائی صاحب کو بھی لندن میں انہوں نے رپورٹنگ کی ہے. یہ جو میئر بنے ہیں برینٹ کونسل میں رہتے ہیں، وہاں پہ پاکستانی بڑے ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو اشرف چغتائی صاحب بتائیں کیا حالات رہے، آپ کہاں کہاں گئے اور کیا کیا صورتحال ہوئی؟ آواز نہیں آ رہی چغتائی صاحب، آواز نہیں آ رہی. جی 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 جو ٹائم ہے آپ ہی کا ہے. نہیں آپ ٹھیک ہے، آ رہی ہے. دیکھیں جی کہ لندن کے کل برینٹ ٹاؤن ہال میں جو لندن کی ایک بہت بڑی بارو ہے جس میں ترک مناٹی کے لوگ ہیں، پاکستانی شہریوں کو کافی تعداد، وہاں پہ جو ہے نا کہ میئر الیکٹ ہونے کی جو ہے نا کہ ایک اینول وہاں پہ اجلاس تھا، اس میں نے شرکت کی. بڑے ڈیموکریٹک طریقے سے جو ہے نا کہ میئر الیکشن ہوئے ہیں، اور وہ طریقہ کار انہوں نے یعنی کہ وہ ہاتھ کھڑے کرنے کا نہیں تھا، فار اور اگینسٹ کا تھا. اور اس میں یقین مانے کہ پہلی دفعہ میں نے ایسا دیکھا، 50 سال سے الیکشن یہاں پہ ہو رہے ہیں، لیکن پہلی دفعہ دیکھا کہ ایسے طریقے سے کہ ٹوری پارٹی اور لیبر پارٹی نے متفقہ یعنی کہ اپنا امیدوار جو لیبر پارٹی کا امیدوار تھا اس کو جو ہے نا کہ نامزد کیا، اور وہ میئر بنا، وہ پاکستانی مسلمان جو ہے نا ڈاکٹر آغا عامر جو ہے نا وہ بنا. میں جو بات کرنا چاہوں گا پچھلی 72 گھنٹے سے جو یہاں لندن میں جو وہاں یورک شہر کی آپ اس طرف کی جو اپنے یہ بڑی افسوس کی یعنی کہ کل جو ہے نا کو واقعات پیش آ رہے ہیں کہ کل اور پرسوں جو ہے نا کہ وہاں ویسٹ کے اصلوں کے علاقے میں وہاں پہ جو ہے نا کہ یہ جو الیکشن میں ایک دوسرے کے مخالف جو ہے نا کہ پاکستانی یا دوسرے جو لوگ ہیں مختلف پارٹیوں میں اپنی رائے رکھتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا کہ واقعات ہوئے ہیں کہ ان کے دفتر جلائے گئے. یہ واقعات نہیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے تھے کہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے نا ہمیں ووٹ کا حق یہاں دیا جائے، تو وہاں اگر وہ دیا جاتا تو پھر یہاں تو کئی لڑائی جھگڑے ہوتے. تو یہ بات جو ہے نا لندن کے بارے میں بات کریں گے تب پاکستان کے بارے میں رہ جائے گی. جو بات آپ گفتگو کر رہے تھے
آپ بڑی بہترین طریقے سے جو ہے نا کہ وہ ایک جو ہے نا کہ میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا، جو لارڈ کی صاحب کی میں آخری تقریر وہ کشمیر کے سلسلے میں وہ کنفلکٹ انڈیا پاکستان کی وہ ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن جو کرنٹ صورتحال جو پاکستان کے اندر آپ نے ابھی منشن کیا ہے 2 منٹ پہلے ختم کرنے سے کہ اس کے اوپر جو ہے نا کہ میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ پاکستان کے تمام پارٹیاں، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی، نون، کاپ، میم، سب پارٹیاں جا کے، لیکن جو پاکستان ہمارا محب الوطن ایک وطن ہے جسے دیارے گار میں رہنے والے ہم 90 لاکھ سے کروڑ بڑے ہمارے یعنی کہ جو ہے نا کہ دل دھڑکتے ہیں وہاں کے ساتھ، لیکن ہر ایک مختلف پارٹیوں میں یہاں لوگ ہیں مطلب ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے نا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی مطلب ہے ڈکٹیٹروں کے خلاف کسی نے جدوجہد کی تھی وہ ایک ہی پارٹی تھی، مطلب ہے اس پارٹی نے جدوجہد کی، یعنی کہ مطلب ہے انہیں ڈکٹیٹروں کے ہاتھ سے کوڑے بھی کھائے ان ورکروں نے، لیکن اور پیپل پارٹی نے کہی یہ طارق ڈار صاحب سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو ابھی ٹائم نہیں ہے وہ پوری ویڈیو چلانے کی، ذرا ایکسپلین کر دیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ طارق ڈار صاحب نے اس کونسل کے الیکشن کے بارے میں، کیونکہ یہ میئر بھی رہ چکے ہیں، بلکہ بھائی چودھری اسلم صاحب کا انٹرویو لیا تھا، وہ بھی چودھری اسلم صاحب بھی وہاں میئر تھے، وہاں محمد پرویز صاحب بھی ایکس میئر تھے، ارشد ڈار بھی وہاں پہ ایکس میئر تھے، تو انہوں نے یعنی کہ کیونکہ ایم بی کا ان کے پاس اسٹیٹس بھی ہے اور پاکستان سینٹر کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی کہ آج جو الیکشن ہو رہے ہیں، دیکھو کہ الیکشن سے قبل یہ اس وقت جو ہے نا کہ جو تھا نا ان کا جو انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ ابھی اجلاس شروع نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا کہ یہ کونسل ہے، اس کا کونسل کے بجٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس کا کتنا بجٹ ہے، کہ آزاد کشمیر کے بجٹ کے برابر اس کونسل کا، اس کا انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اس کا جو لیڈر آف دی کونسل ہے وہ بھی پاکستانی ہے، عسکر بٹ، مطلب ہے کہ وہ کتنی دفعہ 3-4 دفعہ منتخب ہوا ہے، اور یہ بار بار یہ مطلب ہے یہ بتا رہے تھے کہ یہ دیکھیں کہ اس طرف اور اس طرف جو ہے نا بیٹھے ہوئے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا پارٹی کے جو ہے نا اپنا جو ایکس میئر ہے، یہ اپنا 2 منٹ جو ہے نا کہ ان کو بولنے کا موقع دیا جائے، جو کہ دیا گیا تھا ہر ایک پارٹی، ہر ایک میئر کو، پچھلے 10-15 میئر جو جتنے بھی آئے ان کو 2 منٹ بولنے کا موقع دیا گیا تھا، اور کوئی بھی یعنی کہ جب ووٹ دے رہا تھا ووٹ کے وقت بھی یقین مانے کہ یہاں تک بھی آ رہی تھی کہ جب ٹوری نے ووٹ دیا ان کو، لیبر کو یہ منتخب کیا، تو شام کی آواز بھی ہے، یہ ڈیموکریٹک طریقے سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ یہ اپنا، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں تارکین وطن کو سبق سیکھنا چاہیے، یہاں الیکشن ہو یا رہنا سہنا ہو یا اخلاقیات کا یا ہو یا اپنا، تو مطلب ہے اس میں چودھری اسلم صاحب نے بھی اپنے مطلب اردو میں یہ حالانکہ یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یہ لیکن انہوں نے اردو میں جو ہے نا کہ جو گفتگو کی بڑی، یہ سابق میئر بھی ہیں، ان کا پوتا الیکٹ ہوا ہے ابھی جو ہے نا وہ پوتا الیکٹ، دیکھیں تیسری نسل جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا وہ سیاست میں آ رہی ہے، یہ بڑی خوشحال بات ہے، یہ ہمارے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ شراز صاحب آپ تو ماشاء اللہ پروگرام کرتے ہیں سارے، یعنی کہ مطلب ہے تمام تاریخ مطلب کا خیال رکھتے ہیں، ہر ایک ایشو پہ آپ گفتگو کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے کسی مطلب ہے کہ اپنے چینل پہ آپ نے کوئی ایشو نہیں چھوڑا، یعنی کہ چاہے وہ ہیومن رائٹس کا ہو، کشمیر کا ہو، بوسنیا کا ہو، کشمیر کا ہو، یا یعنی کہ یو کے مسائل ہوں یا اوورسیز کے مسائل ہوں یا امیگریشن کے ہوں یا بےروزگاری کا ہو، ہر ایک ایشو کو آپ نے یعنی کہ کیا، جیسے آپ نے پہلے انٹرویو یعنی کہ میں کیونکہ راستے میں تھا انٹرویو آپ کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو آپ نے چلائے ہیں اپنے یہاں کے جو میئر الیکٹ ہوئے ہیں یعنی کہ آپ کے یوٹرن کے، یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ دیارے گیر یہ جو چینل ہے یہ ہوتا ہے کہ پل پل کی خبر دیتا ہے، تو یہی لوگ جو ہے نا ویور ہوتے ہیں، یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا برطانیہ کے کس شہر میں کون الیکٹ ہوا ہے، وہاں پہ سیاست کسی جا رہی ہے، کون سا میئر مطلب ہے، کون کونسلر ہوئے ہیں، تو مطلب ہے کہ ہمارے کیا پرابلم ہے، جو پرابلم کرنے جو ان کو سالو کرنے کے لیے یہ لیڈرشپ کیا کرے گی ہماری، یہاں بہت سارے مسائل ہیں، بےروزگاری کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ جو ہر ایک بندہ کوئی کشمیر سے تعلق رکھتا ہے یہاں پہ اور کوئی پاکستان سے تعلق رکھتا ہے، ہر صوبے سے ہے، چاروں صوبوں سے، تو وہ جو ہے نا کہ آپ کا یہ چینل جو ہے نا کہ اس کو جو ہے نا کہ یہ تمام یہ چینل صرف پاکستان اور کشمیریوں کے لیے نہیں ہے، چاروں صوبوں گلگت آزاد کشمیر کے لیے نہیں ہے، دیہڑے گھر میں بسنے والے اردو اسپیکنگ بہت سارے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش سے، نیپال سے، انڈیا سے، مسلمان بھی ہمارے اب ہم ملکوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو یعنی کہ ان لوگوں کے ہوتا ہے جو دنیا کے حکمران ہوتے ہیں، وہ مطلب جب ناکام ہوتے ہیں تو جنگ مسلط کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو پچھلی دیکھ لی ہوگی جب مودی نے مسلط کی تھی تو کس طرح سے
اس کو منہ توڑ جواب دیا پاکستانی مسلح افواج نے. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ صحیح. مفہومت ہمیشہ کی پالیسی ہوتی ہے, ہمیشہ ڈائلاگ سے ہی نہیں کہ مثال حال ہوتے, جنگیں نہیں ہو سکتی کہ کوئی مثال نکال, نہ ہی ہم تمر سب ایٹمی قوت ہے پاکستان بھی اور انڈیا بھی ٹھیک ہے. اس ملک. جی 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 ادیب صاحب کنکلوڈ کر دیں پروگرام, وقت ختم ہو گیا. ہاں جی کنکلوڈ کر دیں ادیب صاحب. جی ٹھیک ہے جی 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 ادیب صاحب. جی جی بہت شکریہ اشرف چغتائی صاحب. باتیں بہت سی ہیں لیکن کیونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے ہم بہت سارے جو ہمارے ٹاپکس تھے وہ رہ گئے, لیکن شراز خان صاحب انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ان کو ضرور ڈسکس کریں گے. اشرف چغتائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں جوائن کیا تھا بیرسٹر اظہر چوہان صاحب نے, لیکن ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں نہیں آ سکے. آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کا بہت شکریہ. اہل بیت ٹی وی سے اپنے میزبان حافظ الدین مشتاق